बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें हैं, इत्तलात हैं और तबसरे हैं। 19 नवंबर आज हो चुका है जनाब, और दिन है बुध का। इस वक्त मेरे साथ दो होनहार जर्नलिस्ट और बाखबर जो हैं हलकों से, उनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। इमरान रियाज खान हमारे साथ हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सबीर काज़मी साहब ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो आज सोचा ज़रा एक गपशप लगाई जाए, और जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है इस पे ज़रा एक इज्तिमाई नौइयत की नशिस्त की जाए, क्योंकि कलेक्टिव विजडम जो है वो बड़ा मैटर करता है। मेरी बातें तो आप सुनते ही रहते हैं और बोर भी होते रहते हैं, तो ज़रा आज 3 in 1 हम करते हैं और 3 in 1 का ज़रा चेक करते हैं। तो सभी भाई, वेलकम आपको जी। आप यूके में आए और बड़े अरसे के बाद आए हैं, तो एक तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर। और उसके बाद इतना सीरियस बड़े से बात नहीं, मैं इसी पे सोच रहा, मैं पहली दफा हाँ, पहली दफा आप आए। तो आपने दौरा यूरोप भी किया जी, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त, उसकी बड़ी धूम मची हुई है। तो ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा सर, ये पूछे साबिर भाई। वहां पे आयन के साथ गलाजत आयन के ऊपर हो रही है, इंसानी हकूक का खिलवाड़ हो रहा है, अदलिया की पामाली हो रही है, इंसानी हकूक पर बेशर्मी की जा रही है, सहाफत, सियासत, हर चीज इस वक्त उलट पलट कर इस निजाम की, वो कहते हैं ना, ऐसी की तैसी की जा रही है, आसान अल्फाज में। सही। तो इमरान भाई, दो स्टोरीज। एक तरफ हम देखते हैं कि क्योंकि आप भी और आप भी इसी दश्त के हैं, जब असल खबर से तवज्जो हटानी हो, बड़ी तस्वीर से और बड़ी खबर से तवज्जो हटानी हो, तो डाइवर्ट कर दिया जाता है, और ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो रही हो ना, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं। कोई आगे बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, क्रिकेट मैच का, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं, पतली पतली गलियों में डाल देते हैं। इसी तरीके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। एक तरफ इब्राहिम अकॉर्ड पे बात हो रही है, इसराइल को तस्लीम करने पे बात हो रही है, गजा में फौज भेजने पे बात हो रही है, और मिस्र का दौरा हो रहा है, उर्दन का हो रहा है, अजरबैजान का हो रहा है, इसराइल के साथ बैकडोर चैनल पे जितने भी हैं आपके राब्ते वो हो रहे हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात, उनको दो खबरों की तरफ लगा दिया। एक है तस्कीन स्टोरी और दूसरी है खानजादा स्टोरी। तो ये क्यों इतना बेचैनी क्यों है, परेशानी किस चीज की है हमारे हुक्मरानों को खास तौर पे? देखिए, जो खानजादा साहब वाला एपिसोड है वो कोई काबिल फख्र वाला तो नहीं है मामला। किसी के साथ भी हो सकता है, सड़क के ऊपर जाते हुए लोग आपसे इख्तलाफ करते हैं, मेरे साथ इख्तलाफ कर लेते हैं, आपसे कर लेते हैं, किसी और से कर लेते हैं। खानजादा साहब के साथ भी इख्तलाफ हो गया, और इसके पीछे जो रीजन है वो आपको ढूंढनी चाहिए। रीजन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नफरत फैलाने वाली पॉलिसी है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में इतना गंद मार दिया, इतनी गलाजत कर दी है कि अब पाकिस्तानी गुस्से में हर जगह पे। मैं अभी यूरोप में होकर आया हूं, 3 मुल्कों, तो हर मुल्क के अंदर जितने लोग मुझे मिले वो सारे गुस्से में, वो सारे रिएक्शन दे रहे हैं। लोग जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हम सुना भी नहीं सकते। तो हालात बहुत पतले हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट की थोड़ी सी भी तर्जुमानी करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, उनको भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ता है। देखे ना, जब लोगों को मिलेगा कोई नहीं सड़क पे, आसिम मुनीर साहब तो लोगों को सड़क पे नहीं मिलेंगे, नदीम अंजुम भी नहीं मिलेगा, जनरल बाजवा भी नहीं मिलेगा, जनरल फैद हमीद भी नहीं मिलेगा। अब या तो लोगों को ये जर्नैल में असर आ जाए तो लोग इनको बताएंगे यार तुम लोगों ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, बेड़े गर्क करके रख दिया। और ये जो मोबाइल या कैमरा निकाल के किसी के मुंह पे फिट कर देना, ये जो नामुनासिब हरकत है, ये पाकिस्तान की मीडिया ने शुरू की है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मीडिया में ऐसे सहाफी, जब हम जाते थे मजबूरी के आलम में, परेशानी के आलम में, हम अदालतों में जाते थे तो हमारे मुंह के ऊपर कैमरे फिट कर दिए जाते। जी हाँ, बिल्कुल। शहीद अरशद शरीफ की वाइफ आज भी कहती हैं कि अरशद शरीफ बड़ा मोहतात चलते थे, लेकिन उनके साथ बाकायदा ज्यादती की गई। तो ये हमारे मीडिया ने किया ना। हम तो कैमरा लेके किसी के भी घर में घुस जाते थे, किसी भी होटल के अंदर घुस जाते थे, निजी कैमरों के अंदर घुस जाते, कमरों के अंदर घुस जाते थे होटलों के। हम तो लोगों के गोदामों के अंदर घुस जाते थे, उनके किचन के अंदर घुस जाते थे।
تو پاکستان کے میڈیا نے یہ گند مارنا شروع کیا. میڈیا کے اوپر واپس کیوں نہیں آئے گا؟ یہ سوال یہ پیدا ہوتا. چھاپا مار کام شروع کس نے کیا؟ ہمارے میڈیا نے شروع کیا نا. ہم نے وہ سارے اصول بنا کر دیے, اب پبلک اس کو فالو کر رہی ہے تو ہم کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کا گھر محفوظ نہیں ہے تو پھر باقیوں کا بھی نہیں ہے. آج ہم کسی کے گھر پہ کیچڑ اچھالیں گے یہ سوچ کر کہ میرا گھر محفوظ رہے گا, تو یہ نہیں ہوگا. میں یہ بات بار بار صحافیوں کو سمجھاتا تھا کہ باری باری سب کی باری. جی ہاں, یہ اسٹیبلشمنٹ ہم سب کو مارے گی. یہ جو گند ہم نے لوگوں کے گھروں تک, ان کے بیڈ روموں تک جو ہم گھسے ہیں, تو کیا یہ معاملہ وہیں تک محدود رہے گا؟ نہیں رہے گا نا, یہ نکلے گا, آپ کے گھروں تک آئے گا. اگر آپ ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے نجی نوعیت کے معاملات کو ڈسکس کریں گے تو لوگ پھر آپ کی فیملی کی عزت نہیں کریں گے. ان کے جو فالوورز ہیں وہ کروڑوں میں ہیں, بہت بڑی تعداد میں ہیں. وہ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے. یہ والا سٹوری ہو گیا تھی. جی ہاں. دوسرا, ہمیں نا مل کر جو ہے حسنین رفیق صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے قوم کی تسکین کے لیے ایک زبردست سٹوری کی, تسکین کو برباد کر دیا, اور ٹوکا اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے ٹوٹے اور پیتی پیتی کر دیا وہ سارا بیانیہ. جی ہاں, جو 1843 کے اوپر بنا تھا. بالکل صحیح ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم. جی ہاں. اب دیکھیں نا, وہ تکیہ رکھا ہوا تھا رانا عظیم پہ. رانا عظیم بھی دو طرح کے ہیں. ایک ہمارے رانا عظیم صاحب ہیں, جی ہاں, جن کی آواز کا, ان کی جسامت کا کوئی ثانی نہیں ہے. جی ہاں. اور بڑے زبردست ایک صحافیوں کے ہاں جی ایک لیڈر بھی ہیں. لیڈر بھی ہیں. تو ایک رانا عظیم صاحب جو ہے وہ یہ بچر صاحب ہیں. جی ہاں. جو کسائی ہیں, کساب, جو بنی گالا سے نیچے کہیں پہ عمران خان کے گھر کے پاس رہتے ہیں. جی ہاں. یہ 15 سال سے عمران خان صاحب کے گھر میں گوشت سپلائی کر رہے ہیں. ہاں جی. الزام یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے گھر میں جو صدقے کے بکرے جاتے تھے ان کی سیریوں کا بشرا بی بی کچھ کرتی تھی. جی ہاں. اور وہ یہ الزام یہ ہے جناب علی کے پتہ نہیں ہوا میں اڑتی تھی اور پتہ نہیں کوئی چھال پہ لڑکتی تھی, تو پتہ نہیں وہ ڈرونے کام ہوتے تھے, تو پتہ نہیں اس کے اوپر عملیات چلتے تھے. تو کہانیاں سنو کے نا انہوں نے اپنے طور پہ ایک ڈرامہ کریٹ کر دیا. جی ہاں. یہ ڈرامہ سب سے پہلے کریٹ کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے. جی ہاں. اس کے بعد ہماری ایک صحافی ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ, انہوں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. پھر عماد مسعود صاحب نے بھی لکھا, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی لکھا. پھر ایک پروگرام بھی ہوا, 2-3 پروگرام بھی ہوئے. اس وقت یہ معاملہ انیشیٹ کیا گیا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں, اور یہ کام شروع کیا گیا. لیکن اس وقت جب عالیہ حمزہ نے سوال اٹھایا, ہاں جی, تو ہماری بہن نے یہ کہا کہ میں نے تو ان کا نام ہی نہیں لیا. ہماری تو صحافی بہن ہے, انہوں نے کہا انتہائی قابل احترام, ان کی بڑی خدمات ہے نبی صحافت میں. تو انہوں نے یہ کہا جی میں نے تو ان کا نام ہی نہیں لیا. لیکن اب جب یہ ایپیسوڈ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جی ہاں مخصوص مقاصد کے لیے دوبارہ سے منظر عام پہ آیا, جی ہاں, تو ہماری وہ جو بہن ہے انہوں نے اس کا کریڈٹ لے لیا بلا وجہ. جی ہاں, کیونکہ اس مرتبہ نام بھی ساتھ تھا. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. پہلے انہوں نے کہا میں نے تو نام ہی نہیں لیا, آپ میرے پہ کوئی کیس نہیں کرتے. اس دفعہ انہوں نے نام بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیا. جی ہاں. اب وہ جو کساب ہے اس نے اور حسنین رفیق صاحب نے, انہوں نے مل کے صبح ٹوکا اٹھایا اور ٹوٹے ٹوٹے کر دیا سارا بیانیہ. اب یہ سارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, تو ایک کے بعد ایک جھوٹ آپ کو بولنا پڑتا ہے, ایک کے بعد ایک آپ کو کہانی گھڑنی اور کھڑی کرنی پڑتی ہے. صابر بھائی یہ ایکچولی بچنا کس سے چاہ رہے ہیں ہمیں وہ سمجھنا پڑے گا. آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کو جیل میں بند رکھنا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے تو صرف عمران خان جیل میں بند ہے, وہ باہر نہ آ جائے اس کے خوف سے. اگر پاکستان فلسطینیوں سے اسلحہ چھیننے جا رہا ہے اور فلسطینیوں کے اوپر ایک فورس مسلط کرنے جا رہا ہے پاکستان, یا اسرائیلی سرحدوں کی حفاظت کرنے جا رہا ہے پاکستان, تو اس کے پیچھے بھی ریزن عمران خان صاحب کا جیل میں بند ہونا ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ یہ آدمی اگر ہم نے جیل میں رکھنا ہے تو ہمیں ہر دروازے پہ سجدہ کرنا پڑے گا. تو تمام مسائل کی, اور یہ جو آپ کا استثنا ہے, جی ہاں, اس کے پیچھے بھی وجہ یہ کہ عمران خان جیل میں بند ہے. استثنا, یہ جو آپ کا ایکسٹینشن ہے اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بند ہے. یہ جو آپ کی 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے, ان دونوں ترمیم کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بند ہے. یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گرد لا کر بسائے گئے ہیں اور اب آپریشن کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بند ہے. یہ جو ہم قوم فروختند بچے ارزاں فروختند, یہ جو اپنی ہم معدنیات بیچتے ہیں ارزاں قیمت پہ دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز کو, اس کے پیچھے بھی عمران خان جیل میں بند ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں آپ نے جتنا قرضہ لیا اتنا قرضہ آپ نے پچھلے 3.5 سال میں لے لیا.
اس کے پیچھے بھی جیل میں بند عمران خان کا خوف ہے کہ پیسے اکٹھے کرو، کدھر دیوالیہ ہو گئے تو بیڑے گرک ہو جائے گا۔ ہر ایک چیز آپ اٹھا کر دیکھیں، اس حکومت نے جو کچھ کیا، ان کا ایک ایک قدم، ایک ایک بیانیہ، ایک ایک لفظ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور اس کو باہر آنے سے روکنے کے لیے اور اس کے خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ عمران خان سینٹرک ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا مرکز عمران خان ہے، اور عمران خان نے کہا تھا نا میں انہیں رلاؤں گا، یہ تو مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ ضرور رلائے گا، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں۔ عمران خان کی جتنی ہسٹری میں نے پڑھی ہے یا میں ان کو ملا ہوں، صابر بھی، ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے زیادہ ملاقات آپ کی عمران خان سے رہی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں مجھے بھی بہت موقع ملا عمران خان سے ملنے کا، لمبی دیر تک بیٹھ کے بات چیت کی، بلکہ جس دن ان کی حکومت ختم کی میں اور آپ دونوں وہاں تھے۔ تو صابر بھائی جتنی مجھے اس کی سمجھ آتی ہے نا، رلانا تو اس دن وہ تھا، لیکن اتنا رلانا تھا یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ اصل میں نا دیکھیں، وہ ہیں کرکٹر ہیں اور وہ بالر ہیں، انہوں نے ٹیسٹ میچ بھی کھیلے ہیں، انہوں نے ون ڈے میں کھیلے ہیں، انہوں نے T20 بھی، T20 شاید نہیں کھیلے، ون ڈے کھیلے، 50 اوورز کا میچ، 50 اوورز میں میچ میں ان کے پاس ہوتے تھے 10 اوور، 40 اوور میں انہوں نے 8 اوور کروانے ہوتے تھے اور وہ پورے کرواتے تھے۔ وہ واحد بالر تھے کہ ان کے پورے بال اوورز ہونے ہوتے تھے، تو وہ تو ان کا تو یہ فن ہے، بال پہ بال کروائے جانا، وہ اپنی 8 اوور پورے کر کے ہوتے تھے۔ وہ کوئی میچ ایسا نہیں ہے اگر پورا ہوا ہو اور ان کے 8 اوور اور 10 اوور، اور پھر ٹیسٹ میچ میں تو سپیل پہ سپیل کرواتے تھے، اور وہ بیٹس مین کو اتنا وہ بالنگ کرواتے ہیں کہ بیٹس مین کو مجبور کر دیتے تھے غلطی کر پھر، اور یہ وہ ساری غلطیاں ان کو وہ سمجھتے رہے عمران خان کو کہ یہ تو بھائی اس کو کیا پتا سیاست کا، مذاق اڑاتے تھے۔ زرداری صاحب، ایک زرداری سب پہ بھاری، نواز شریف صاحب، پھر جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ بھائی میرا 40 سال کا تجربہ ہے پالیٹکس کا، یہ اس کو کیا پتا۔ عمران خان کہتا ہے کہ میرا 25 سال کا تجربہ ہے سیاست کا، تو میں اسے کہتا ہوں میرا 40 سال کا تجربہ ہے۔ تو یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ٹک 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 کروا رہا ہے، اور وہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھی بالنگ کروا رہا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ جو سبھی بھائی آپ بتائیے گا کہ ایک تو یہ سٹوری، آپ ایک مختصر جواب دینا، یہ جو بشرا بی بی پہ پروگرام کیا خانزادہ نے، اگر یہی پروگرام، پہلی باتوں کی کیا یہ پروگرام کسی نون لیگ، کسی پیپلز پارٹی، کسی صحافی اور یا کسی اور عام خاتون پہ بھی یہ والا کنٹینٹ قومی نشریاتی رابطے پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صابر بھائی، یہ خانزادہ صاحب نے جو کام کیا، اگر آپ تھوڑی سی میاں صاحب کی ہسٹری دیکھیں نا، 1985 میں، یہ کہتے ہیں نا تحریک انصاف نے کام شروع کیا، تحریک انصاف بنی 1996 میں، جی ہاں، میاں صاحب 1985 سے بے نظیر بھٹو کی برہنہ تصاویر گرائی انہوں نے۔ یہ نصرت بھٹو کو ایسا لفظ کہتے تھے، میں کیمرے پہ نہیں دہرا سکتا، بنگالیوں کو سور کے بچے کس نے کہا؟ بنگالیوں کو سور کے بچے۔ اس کے بعد یہ خواجہ آصف ڈاکٹر شیری مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی اور فردوس عاشق وان کو ڈمپر کہتا تھا۔ سر محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ایسے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے مریم نواز کے بارے میں جو باتیں کی ہیں نا، ڈبل شفٹ چنیول باتیں جو ہے وہ ہم کبھی دہرا بھی نہیں سکتے۔ بالکل صحیح بات۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پوری تاریخ، پورا پیٹرن ہے، ایک ایک لفظ۔ اب یہ سارا وہ سیکوینس ہے۔ شاہزیب خان زادہ صاحب کا یہ پروگرام، یقین کریں آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا پورا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن جس کینیڈا میں اس نوجوان نے، یا اس اب تو خیر لگتا ہے بزرگ ہے لیکن نوجوان کہہ لیتے، اس نے جو کیمرہ کے سامنے رکھ کے وہ کام کیا، اب ساری دنیا نے پروگرام دیکھا، اور اس میں اس کی ذرا آپ غلاظت چیک کریں، انہوں نے جواب کیا دیا کہ یہ عدالتی رپورٹنگ ہے۔ اچھا، آرمی چیف کی صاحبزادیوں کے سفارتی پاسپورٹ احمد نورانی نے سکینڈل نکالا، شاہزیب خان زادہ صاحب کریں پروگرام، ذرا ان سے کہیں ذرا کریں، ان کی پوری فیملی کو اٹھا لیا تھا۔ ڈراپ نیوز نے، امریکن ویب سائٹ نے الیکشن پر بات کی، انہوں نے انسانی حقوق پر بات کی، ثانیہ مرید کے پر 9 مئی 26 نومبر آزاد کشمیر، خانزادہ صاحب نے دفتروں کے اندر نا ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے، وہ جس پہ عمران خان، نوٹس بورڈ پہ میرا فوٹو لگا ہوا تھا۔ اچھا، مجھے دوستوں نے بھیجی ہیں تصویریں کہ اس بندے پہ بات نہیں کرنی جب میں جبری طور پہ لاپتہ تھا۔ یار میں بھی جرنلسٹ ہوں نا، ہم اکٹھے کام کرتے رہے، میں اور شاہزیب ایک ہی ٹی وی چینل پہ لمبا عرصہ کام کرتے رہے،
وہ اپنا کام کرتے تھے, میں اپنا کرتا تھا. شاہزیب از اے ویری گڈ جرنلسٹ, میرا دوست بھی ہے. اچھا جنرل, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ ان کا موقف آج کل سوٹ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارا نہیں کر رہا اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ. اچھا ایک وقت تھا وہ بھی زیر عتاب آئے تھے وہ لوگ بھی, جی ہاں, ایک وقت تھا وہ لوگ بھی زیر عتاب آئے, آج ہم بھی زیر عتاب. لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر باقاعدہ مجھے بتائیں نا, سمینہ پاشا کے اوپر جو گھٹیا اور غلیظ کمپین چلائی گئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے, اس کے اوپر کتنے لوگوں نے بات کی. بالکل, جواہریہ صدیقی, مقدس فاروق ایوان صاحب, سر ان کے گھر پولیس جاتی ہے اور جا کر ایجنسیوں کے ساتھ ان کی فیملی کو ہراساں کرتی ہے, کوئی خبر نہیں آپ کی بیٹی کو. جویریہ صدیق صاحب یہ جیل میں رہ کے آئی اہلیہ, بالکل ایسی. اور دیکھیں عظمیٰ بخاری صاحبہ پنجاب حکومت کی منسٹر اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ باتیں صحافیوں کے بارے میں کر رہی ہیں. یہ میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں اور خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ راول پنڈی سے, وہ کیا نام تھا, روبا نام تھا, کیا تھا خاتون کا نام, فیس بک والی وہ چلاتی تھی, آگے لے کے دیکھو یار, اس کو کتنا انہوں نے اس کی ذہنی طور پہ ٹارچر کیا, اس کو اور اس کی فیملی کو, اور گھر سے آ کر اٹھا کر لے کر چلے گئے. بے آشا بھٹا کے ساتھ کیا کیا, سلم جاوید کے ساتھ کیا, یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ کیا کیا, وہ بچی ہے چھوٹی, یا صابر بھائی وہ تو ٹین ایجر ہے, چھوٹی بچی ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا, ووٹ نہیں ڈال سکتی ہے وہ, اس کے ساتھ انہوں نے کیا زیادتی کی. بات یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ آگ نہ ہے, سانو سیک بھی نہ آوے تھوڑا جا, اور دوسروں کے گھر جلتے ہیں تو جل جائیں, یہ نہیں چلے گا ایسے پاکستان. یہ سارے اس پاکستان کے مالک ہیں, ہم سب مل کے پاکستان بنتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیکٹو جسٹس کریں کہ جناب اس کے لیے کریں گے تو کچھ اور ہے, تو اس کے لیے کریں گے کچھ اور ہے. یہ پاکستان میں 2 نمبری ہوتی ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہوا. یہی کیمرے اور یہی مائک نکل کے ہمارے منہ کے اوپر فٹ ہو جاتے تھے جب ہم عدالتوں میں جاتے تھے. بالکل, ہمیں ہراساں کیا جاتا تھا, ہمیں تنگ کیا جاتا تھا, بتائیں جی اب یہ بتائیں جی اب یہ, وہ بھائی خدا کا نام لو, سانس لینے دو, جہاں جان اٹکی ہوئی ہے ضمانت لینے کے لیے آئے ہوئے. عمران خان نے اس ڈر سے کہ انہیں نشانہ دوبارہ بنایا جائے گا, انہیں گولی مار دی جائے گی, اپنے گرد ایک کور بنایا بلٹ پروف کا, اور جب انہیں پیدل عدالت جانا پڑتا کیونکہ گاڑی منع کر دیا, بین کر دی, کہ اس بندے کی گاڑی عدالت کے اندر نہیں, حالانکہ سب کی جاتی ہیں, منع کیا گیا کہ جان کا خطرہ ہوتا رہے, اس کی گاڑی اپنے عدالت میں بلٹ پروف نہیں جانے دینی. تو اس کے سر کے اوپر وہ ایک پہناتے تھے کور, کہ کوئی کن پٹی میں گولی نہ مارے عمران خان. میں نے اپنے کانوں سے اپنے ایک بھائی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا وجہ ہے کہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں آپ, ایسا کیا کیا آپ نے, ایسا کیا کیا آپ نے جو آج آپ منہ چھپاتے پھر رہے اور کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا. یہ کیا عمران خان کی تذلیل نہیں تھی؟ کیا یہ ایک ایسا جملہ نہیں تھا جو ہراسمنٹ کے زمرے میں آئے؟ بالکل. تو دیکھیں آپ جب پبلک فگر ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی. میں اپنے بچوں کے ساتھ نکلتا ہوں, اپنے فیملی کے ساتھ نکلتا ہوں, جب میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ نہیں ہوتے, خاص طور پہ پاکستان سے باہر تو بالکل نہیں ہوتے. تو مجھے اگر کوئی 4 لوگ آگے ہراساں کرنا شروع ہو جائیں تو مجھے بہت تکلیف ہوگی, اور مجھے اس واقعے کی بھی دل سے تکلیف. جی بالکل. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ والا گند مارنا بند کرنا چاہیے, یہ گھٹیا حرکتیں یہ بند کرنی چاہیے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی نفرت ہے, انہوں نے یہ نفرت پھیلائی کیوں, بالکل یہ گند مارا کیوں انہوں نے. بالکل بالکل صحیح بات. تو جناب آگے بڑھتے ہیں, یہ تو ہو گیا ڈائیورژن ہو گئی, یہ ایک خانزادہ کی سٹوری تھی اور ایک تھی, اور سارا ادھر لگ گیا. اس کے پیچھے پیچھے ایک اور سٹوری ہو گئی ہے, ڈیولپنگ سٹوری, بلکہ ڈیولپ ہو چکی ہے. ایک تو جنرل فیض حمید, وہ پچھلے ہم کان پک گئے ہیں, اب تو آج فیصلہ آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, آج آ رہا ہے 9 سال ہو رہے ہیں, 20 سال ہو رہے ہیں, 15 سال ہو رہے ہیں. میرے پاس خبر ہے ایک, جی وہ خبر یہ ہے کہ مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں, یہ اب نون لیگ کے حلقوں کی ہے, وہ کہتی ہیں کہ جب تک جنرل فیض حمید کو سزا نہیں سنائی جائے گی اس وقت تک ہم نوٹیفیکیشن نہیں جاری کریں. صابر بھائی میں اس پہ چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں, پھر آپ عمران بھائی سے پوچھے. میری دل سے دعا ہے اللہ جنرل فیض کو سزا دلوائے, ان کے ہاتھوں کوئی راستہ تو کھلے, کوئی ایک آدھا اس طرح کا اپنا ٹانگے, اس کے بعد راستہ کھلے. جنرل فیض صاحب کو دیں ضرور سزا, اگر یہ سزا دیں گے تو اس کے بعد ہی نہیں دیں گے سزا. ٹیکنیکل ریزن وہ یہ ہے کہ جنرل فیض کہتا ہے کہ جی میں نام لکھواتا ہوں, یہ بندے بلائیں اور پوچھیں ان سے کیا بات چیت ہوئی. جنرل فیض کہتا ہے جی پالیٹکس میں نے اور باجوے نے مل کے کی. بالکل ایسا ہی ہے, ہم دونوں نے رل کے پالیٹکس کی ہے اور بڑی گھٹیا پالیٹکس کی. کیپٹن تو باجوہ تھے نا, اور ہم رابطے میں رہے ہیں نون لیگ سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, اور پی ٹی آئی کی, اور وہ مان بھی گئے سارے.
اب بات یہ ہے کہ نہیں، اب تو ماننے کی بات یہ ہے کہ سزا آپ نے دینی ہے تو پھر ساروں کو دینا. دوسری بات یہ ہے کہ میری ذاتی خواہش آپ والی ہے کہ ایک جرنیل سے ٹنگو نا یار, ایک جرنیل کو ٹانگیں کم سے کم کہ اس نے سیاست میں مداخلت کی, تاکہ یہ رستہ کھلے. اور باقی جرنیل جو ابھی ندیم انجم نے کیا نہیں کیا, بالکل. دیکھیں ایک بات, یہ ابھی جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے دور میں کتنی سیاسی مداخلت ہو رہی ہے, تو ہم امید کریں گے کہ یار کل کو ان کو بھی ٹانگا جا سکے گا. دیکھیں جنرل باجوہ آرمی چیف کے نا دو مین پلیئر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, دو پلیئر ہوتے ہیں انٹرنل دو پلیئر ہوتے ہیں جو سارے یہ تانے بانے بنتے ہیں, اور ان کو بیان کرنے والے ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیانیہ بنانے والے. تو جنرل باجوہ کے دو پلیئر تھے, ایک جنرل فیض اور ایک جنرل عاصم منیر جی. ٹھیک ہے, یہ دو پلیئر تھے, اور یہ دونوں پلیئر ہی گھومتے رہے ہیں. جنرل عاصم منیر ڈی جی ایم آئی بھی رہے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے, اور جنرل فیض ڈی جی سی رہے, ڈی جی آئی ایس آئی اور ایڈجنرل جنرل. تو جتنا کھیل کھیلا گیا, اگر کھیلا گیا ہے, جتنا کھیل کھیلا گیا, تو پھر تو یہ تینوں نے مل کے کھیلا ہے نا. دیکھیں نواز شریف کے ثبوت کون لے کر آیا؟ جنرل عاصم منیر صاحب. تو ان کا یہ کام تھا. میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں, آج بھی میاں صاحب جواب نہیں دے سکے ان سوالات کا جو ان سے عدالت میں پوچھے گئے تھے. ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. جیسے وہ پیسہ بنا ہے, جیسے وہ فلیٹس بنے, دنیا جانتی ہے. اب ان کی بھی بات تو ہے. جی ہاں, معاملہ یہ ہے کہ جرنیلوں کو نا کسی اور چیز پہ کبھی سزا نہیں ہونی چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے سیاست میں مداخلت کی. صحیح ہے. اور اس کے اندر ان کے تو جو جرنیل قبروں کے اندر ہے نا, ان کا بھی ٹرائل ہو جانا چاہیے کہ جناب آپ نے مارشل لا لگا کے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی, آپ کا جو جتنے آپ کے وہ ہے اختیارات جو ہم نے آپ کو وہ دیے ہیں, کیا بولتے ہیں ان کو, اعزازات, وہ واپس لیے جائیں. بالکل. کم سے کم جو چاروں ڈکٹیٹرز ہیں, ان چاروں ڈکٹیٹرز کو جو اعزازات دیے گئے, ان کو سادہ اعزازات ان سے واپس لیے, ان کو سادہ کپڑے دے دیں. ہاں, ان سے تمام اعزازات واپس لیں اور ان کو سادہ کپڑوں میں. اور جہاں پہ ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں نا, اگلا جرنیل اگلا جرنیل اگلا جرنیل, چاروں ڈکٹیٹروں کی فوٹو بیچ میں سے نکالیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے سپریم کورٹ روم نمبر 1 میں جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب کی تصویر نہیں ہے, جبکہ وہ 3 سال چیف جسٹس رہے جی, تو ان کی تصاویر بھی وہاں سے غائب کر دیں. چاروں کی غائب کریں, ان کے علاوہ جو سزا پائے اس کی بھی غائب کرتے جائیں. اور دوسرا, جنرل باجوہ کے پھر ڈی جی آئی ایس آئی اگلے رہے جنرل ندیم انجم, اور ڈی جی ایم آئی رہے ایک اور, آج کل پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آ جائیں جنرل عاصم منیر صاحب. ان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی تھے, جنرل عاصم بھی ہیں, اور ڈی جی ایم آئی ان کے عزیز صاحب ہیں. تو اگر یہ جنرل فیض حمید کو سزا سناتے ہیں, تو جنرل فیض حمید نے, آپ نے کہا تھا نا کچھ بندوں کو بلوایا تھا, انہوں نے بلوایا تھا جنرل باجوہ کو, انہوں نے گواہی کے لیے جنرل باجوہ کو بلائیں, جنرل آصف غفور کو بلائیں, جنرل ظہیر الاسلام کو بلائیں, جنرل پاشا کو بلائیں, جنرل حمید مختار کو بلائیں, اور شاہد خاقان عباسی کو, اور عمران خان کو نہیں بلایا, اور ثاقب نثار صاحب. یہ سارے لوگوں نے بتایا کہ ہوا کیا, یہ بلا لیں اور بلا کے ذرا اس کیس کو اوپن کرتے ہیں, اور جنرل باجوہ کے سامنے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ احکامات کون دے رہا تھا. اب یہ سارے آ گئے, اگر آ جاتے ہیں تو پھر تو جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس میں پھر آئیں گے, گواہیاں تو آئیں گی, آنا چاہیے. تو اس لیے ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کیس ایک بار پھر یہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا. سر میں نا, مجھے پہلے دن سے ایک بات پتا ہے کہ سیاست میں مداخلت میں کسی جرنیل کو یہ سزا نہیں دیں گے کبھی نہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کی ہے اور آئندہ بھی کرنی ہے. یہ اگر جنرل فیض کو یہ بات آپ آج لکھیں اور اپنے پاس رکھیں, اگر انہوں نے جنرل فیض کو کوئی سزا دی بھی صرف شو آف کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنے جرنیل کو دے دی ہے, تو ٹاپ سٹی والا کیس جو ہے وہ سرمونیل ہوگی. وہ سر نہیں, یہ اس کو اس کے باوجود کچھ نہیں ہوگا. ایک اور انفارمیشن بھی دے دوں, یہ اس کے بعد اس کو ایک وقت آئے گا ایک اپلیکیشن کے اوپر معاف بھی کر انہوں نے کیا. یہ سر یہ دوبارہ پھٹ چکا ہے, تازہ ترین خبر, یہ جنرل فیض والا دوبارہ پھٹ چکا ہے. ایک میسج دیا جا چکا ہے کہ جناب سزا, کہ جناب 10 سال نہیں,
کہ ذرا اس میں تو عمر قید کیا ہے، دوبارہ پھاڑا اس میں تو عمر قید ہے. ہاں جو نیا واٹس ایپ میسج آیا نا اسے کہا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈاؤن کریں، ذرا بہت زیادہ ہائپ کریٹ نہ کریں. انہوں نے معاف کرنا ہے اس کو، جو ایک چیف کے پاس اختیار ہوتا ہے نا پارڈن کا، وہ اس کو بعد میں معاف کرنا. جیسے اسد درانی صاحب کو کیا. یہ یاد رکھیے گا جرنیل کو لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے گلے کے لیے پھندا تیار ہے. بالکل سر ڈی جی آئی استثنا لفظ پھر دے رہے تسی انہوں نے اجڑا ہو وہ نہیں اس طرف نہیں جائیں گے. تو اسرائیل کو کب تسلیم کر رہے ہیں؟ آخری سوال سر. ہم نے تو کیا ہوا آلموسٹ. تو پھر اناؤنس کیوں نہیں کر رہے؟ سر یہ تو اب انہوں نے دیکھنا ہے نا کہ ان کو اس کے بدلے میں میکسیمم کیا مل جاتا ہے. دیکھیں نا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسرائیل کا تحفظ، حماس کو غیر مسلح کرنا، فلسطینیوں سے ہر وہ ہتھیار چھین لینا جو اپنے دفاع کے لیے اسرائیل کے خلاف اٹھا سکتے ہو. یہ تو تسلیم کرنے سے زیادہ بڑی خدمت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا ہم انڈیا کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے آپ کو اور مجھے غیر مسلح کرنا چاہ رہے ہیں، ہم انڈیا کو تسلیم کرتے ہیں سر. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ اپنے جو ہتھیار ہیں واپس چار چھوٹے چھوٹے موبائل فون اور 2 لائٹیں بس یہ واپس کرو. واپس بھی کیوں دے دو، ہماری اپنی ملکیت ہے، یہ واپس کرو لے جاؤ. اچھا اس میں نا صابر بھائی ٹیکنیکلی آپ دیکھیں نا، کیا آپ انڈیا کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ آپ تسلیم کرتے ہیں نا انڈیا کو؟ جی ہاں. لیکن کیا آپ اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے اسرائیل کو کر دیا اس معاملے میں؟ بے چین ہے جی ہم تو سر دیکھیں آپ نے دنیا کے کسی ملک کے ساتھ اتنی نیکی نہیں کی جتنی آپ اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں، تسلیم کیے بغیر. اس میں ساتھ آپ دیکھیں نا سر، ہمارے لیبیا کو مار پڑی اسی بار، جی ہاں، عراق کو مار پڑی ہم باہر، شام ایران کو مار پڑی ہم باہر، افغانستان کو مار پڑی ہم باہر، شام کو مار پڑی ہم باہر، یمن جیسے ہی اسرائیل کو مار پڑی ہم باہر، سوڈان کو مار پڑی ابھی پڑ رہی ہے ہم باہر، آذربائیجان اور آرمینیا، ہم ہر جگہ سے باہر رہے. لیکن صرف جب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل خطرے میں ہے تو ہم باہر نہیں رہ سکے. سر سے لے کے پاؤں تک. سر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسرائیل کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج مہیا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو ووٹ کیا. ہم نے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو ایک غزہ کی پٹی ہے مجبوروں کی، ایک وہاں پہ بفر زون قائم کرنے کا حمایت کی، اس کو سپورٹ کیا. اپنے مسلح فوجیوں کے ذریعے سے اسرائیل کی حفاظت کا عزم کیا. فلسطینیوں کے پاس کوئی ہتھیار رہ نہ جائے اپنے دفاع کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسرائیلیوں کے ظلم سے. بالکل ہم نے وہ ہتھیار چھیننے کا بھی بندوبست کیا. واحد ایسی تنظیم جو اسرائیل کو کہیں تھوڑا بہت ٹف ٹائم دے سکتی تھی 1-2%، وہ تنظیم بھی غیر مسلح کرنے کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی. تو آپ فرض کریں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم یہ سب کچھ انہیں دے رہے ہیں، جی اگر ہم تسلیم کر لیتے تو ہم کیا کرتے صابر؟ اچھا اس میں صابر بھی ایک اور چیز عمران بھائی کے ساتھ ایڈ کریں. اسرائیل نے نہ صرف ترکی نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے، سفارت خانہ بھی ہے، تجارتی تعلقات بھی ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کے مطلب وسیع ٹورزم تک. انہیں اسرائیل نے کہا انہیں ہم نے نہیں آنے دینا، یہ غزہ میں نہیں آ. سر ان کے پاس جرنیل حکمران نہیں ہے نا، ان کا حاکم جرنیل نہیں، ان کے پاسپورٹ پہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی ترکی والا وہاں نہیں جا سکتا. ہمارے پاسپورٹ پہ بھی لکھا 78 سال سے نظریاتی اختلافات، اور یہ دو ملک دونوں مذہب کی بنیاد پہ بنے، اسرائیل بھی اور پاکستان بھی. اور انہوں نے کہا پاکستان آ جائے فوج. اچھا یہ ہر پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے یا صرف گرین پہ لکھا ہوتا ہے؟ بلو ہمارے پاس جو ہے اس پہ تو لکھا ہوا ہے. ہاں شاید ان کے بلو والے پہ پتہ نہیں، وہ رولا پڑ جانا تھا، لکھا ہی ہوگا شاید. لکھا ہوتا ہے. اچھا انہوں نے ہماری باتوں پہ اعتراض کرنا ایک بہت بڑا کہ ابھی تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا غزہ فوج بھیجنے کا، تو یہ لوگ اتنی لمبی باتیں. بھائی جان یہ جو قرارداد ووٹ دے دیا نا، یہ اسی فیصلے کو ووٹ دیا. یہ وہ 20 وقات ہیں جن پہ ڈار صاحب آئے تھے اسمبلی میں، اور صابر بھائی انہوں نے آ کر فرمایا تھا کہ یہ تو وہ مسودہ ہی نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا. ہمیں دکھایا گیا تو یہ کون؟ اچھا جو نہیں ان کو دکھایا گیا اس کو انہوں نے ووٹ دے دیے، جنہیں انہوں نے دکھایا گیا تھی وہ انہوں نے کی کرنا تھی. یہ سر میں بتاتا ہوں، یہ عمران خان کی مجبوری اور دشمنی میں دنیا کے ہر قبر پہ دمال ڈالیں گے. آپ یہ دیکھیے گا، بالکل صحیح. یہ ہر آستانے پہ سجدہ اور ملنے میں کچھ بھی نہیں، یہ جگہ جگہ ناک رگڑیں گے، یہ ایک ایک جوتی کو چمکائیں گے،
یہ لوگوں کی قدم بوسیاں کریں گے. یہ لفظ بہت پسند ہے فیلڈ مارشل کو. تو یہ لوگوں کی قدم بوسیاں کریں گے اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کی عمران خان سے یا قوم سے جان نہیں چھوٹتی. اور مزے کی بات بتاؤں, اب پاکستان میں ایک عمران خان ہی نہیں ہے. جی ہاں, پاکستان میں اب کوئی 25 کروڑ میں سے 20 کروڑ عمران خان ہے. بالکل صحیح بات. یہ اب ان کی جان نہیں چھوٹی. یہ 30 سال, آخری بات جی کلوزنگ کرتے ہیں, 30 سال تک 95 سے لے کے آج تک یہ عمران خان پہ یہی کہتے رہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں اندر بند کر کے انہوں ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے ایک بندے تو بچا لو سانو, اسی تمام اسی اسرائیل نو بھی اسی سمینا و آتانا, ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ایک شخص اندر بیٹھا ہے جس کو یہ 30 سال سے کہہ رہے ہیں, اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. اور اب تو وہ جیفری کی آ بھی گئی ہے نا ای میل, ٹھیک ہے نا, اس کی بھی آ گئی ہے صاف صاف. صاف انہوں نے بتایا کہ جی یہ ڈینجرس آدمی ہے, یہ چائنا کے پریزیڈنٹ سے, یہ روس کے پریزیڈنٹ سے, یہ ترکی کے پریزیڈنٹ سے, خامنئی سے, سب سے خطرناک آدمی یہ آدمی ہے. تو یہ ہے صورتحال. اس میں آخری بات صبری میں ملنا کچھ نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے غلطی یہ کی, رجیم چینج کے بعد جب یہ تسلیم کرنے والا معاملہ تو اس وقت کچھ مل جاتا. اب سب کچھ کیا جا رہا ہے اور مفتے میں کیا جا رہا ہے صرف عمران خان سے بچا. یہ ایک ہی نقطہ ہے, اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے جو 3 سال ہیں وہ اسی پہ گزر گئے کہ مجھے ISI کے عہدے سے کیوں ہٹایا عمران خان, اور مجھے بچایا کیوں نہیں بشرا بی بی, اور مجھے ریپلیس کیا جنرل فیاض نے. تینوں جیل میں ہیں. یہ ہے ان کی کل کہانی. اور اسی کے ساتھ جی اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو صابر بھائی. تھینک یو سر.